आज के सेशन आज का बड़ा अहम है वैसे तो, लेकिन उसमें मेरी एक दिक्कत है कि मुझे फ्लू है कुछ, और फ्लू से तो काम खैर चल जाना था, लेकिन साथ उसके मुझे छींकें आ रही हैं काफी। तो कोशिश तो होगी कि हम इस सेशन को कुछ लेके चलें जितना भी, लेकिन कुछ कह लें पहले से कुछ मुख्तसर होगा एक तो ये सेशन इस वजह से। दूसरा, अगर कुछ दरमियान में दिक्कत हुई तो फिर इसको हम किसी अंदाज में करेंगे कंप्लीट। आज का जो सेशन है, पिछले सेशन के हवाले से कुछ टेक्स्ट मैंने भेज दी थी आपको, तो वो देखते रहे कुछ आप में से लोग उस टेक्स्ट को। तो आज का हमारा वैसे जो सेशन है वो असल में अब यूं समझ लें कि एक तरह का वो सल्तनत पीरियड के बारे में हमने कुछ चीजें पिछले कुछ 5-6 सेशंस में, 4-5 सेशंस में सल्तनत पीरियड से पहले का जो हिंदुस्तान है कह लें, और उसके अंदर जो हमारी इरफानी डेवलपमेंट है या हमारी इरफान की जो रवायत है या हमारी विजडम की जो रवायत है, उस हवाले से हमारे तौहीद की डेवलपमेंट कैसे हुई उस दौर के अंदर। अबू अली सिंधी पे हमने काफ़ी उस पे तो मेथोडोलॉजिकल इश्यूज पे पहले बात करके फिर हमने अबू अली सिंधी पे बात की, हजरत अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पर भी बात हुई। तो वो हम यूं समझ लें कि हम सल्तनत पीरियड से पहले का दौर, जिसको हम सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के 1-2 साल के हवाले से तारीख में बस देख लेते हैं, तो उस दौर की उस पे मैंने कुछ नामों की रिजाल के ऊपर, रिजाल सिंध वल हिंद जो है, रिजाल सिंध वल हिंद, वो किताब भी आपसे शेयर की कि आपको रिचनेस जो है उसका अंदाजा हो जाए, उस दौर की लिटरेरी रिचनेस जो थी या इरफान की रवायत के हवाले से ही हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा था। आज का सेशन असल में यूं कह लें कि एक तरह का इरादा तो ये था कि एक लिटरेचर का एक तरह का ओवरव्यू है सल्तनत पीरियड के अंदर, जो हमारी तसव्वुफ की रवायत है, हमारी इरफान की रवायत है, उसका उस पे हम अब पहुंच चुके हैं। और सल्तनत पीरियड के अंदर वैसे तो 2 सूफी सिलसिले बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डेवलप हुए यहाँ पर हिंदुस्तान में और आगे बढ़े। उनमें से एक सुहरवर्दी सिलसिला और एक चिश्ती सिलसिला, जो तसव्वुफ का चिश्तिया सिलसिला जो है। तो जो चिश्ती सिलसिला है तसव्वुफ का, आज का सेशन बस यूं समझ लें कि हम ज्यादा चिश्ती सिलसिले के हवाले से कि उनके लिटरेचर पे बात कुछ करेंगे। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो तसव्वुफ के मुख्तलिफ सिलसिलों में से बाद में मुगल पीरियड के अंदर ज्यादा नक्शबंदी और कादरिया सिलसिला जो है उस पे काफी काम हमें मिलता है, लेकिन सल्तनत पीरियड जो है, प्री मुगल पीरियड जो है हिंदुस्तान का, उसमें सोहरवर्दीज और चिश्तीज, इनके हवाले से हमें ज्यादा काम मिलेगा। इसके अलावा कुबरावी सिलसिला और दीगर सिलसिले भी हैं, लेकिन चिश्ती सिलसिले का हिंदुस्तान के हवाले से एक खास जो अहमियत है वो ये है कि ये सिलसिला वैसे तो चिश्त से हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए यहाँ पर, लेकिन इस सिलसिले की तसव्वुफ के सलासिल में से इस सिलसिले की ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो हिंदुस्तान में हुई और यहाँ पर इसका फैलाव भी ज्यादा है। तो एक तरह से यूं समझ लें कि अगर इरफान की रवायत हम हिंदुस्तान में कहें तो वो काफी हद तक चिश्ती इरफानी रवायत जो है उसका हवाला जो है वो बहुत अहम है। और वो इस खित्ते से जो हमने शुरू में भी बात जैसे की कि हिंदुस्तान में इरफान की रवायत किस तरह डेवलप हुई, तो वो सल्तनत पीरियड में खसूसन वो चिश्ती
عرفانی روایت کو دیکھنے سے اس کا اندازہ ہمیں زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ ہندوستان میں عرفانی روایت کس انداز میں آگے بڑھ رہی تھی. تو اس سلسلے سے وہ زیادہ واضح ایک تصویر آئے گی، کیونکہ یہ بذات خود چشتی سلسلہ ایک ہندوستانی ڈیولپمنٹ بھی ہے اس اعتبار سے، تصوف کی، عرفان کی. چشتی سلسلے کا یوں آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو دو حصوں میں، اس کو لٹریچر کے حوالے سے جو سلطنت پیریڈ ہے، ایک تو ابتدائی جو چشتی بزرگ تھے ان کے ادوار جو ہیں، جس کو آپ کیوں کہہ لیں کہ 13ویں صدی اور 14ویں صدی کا پہلا نصف، فرسٹ ہاف آف دا 14th سینچری، تو 13th سینچری کمپلیٹ اور 14th سینچری کا فرسٹ ہاف جو ہے، تو اس میں ایک تو کیا لٹریچر پروڈیوس ہوتا رہا اس حوالے سے، اور جو بنیادی سوال ہم پیچھے سے لے کے چل رہے ہیں اس کو کس انداز میں دیکھا جاتا رہا. تو یہ جو پہلی 13ویں صدی اور آدھی 14ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ چشتی سلسلے کے جو ابتدائی بڑے نام تھے ہندوستان میں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، تو یہ جتنے بھی اولیاء تھے، بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء، تو یہ سارے جو بزرگ تھے چشتی سلسلے کے بڑے نام، ان کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، تو یوں کہہ لیں کہ یہ جو چشتی سلسلے کے ابتدائی بڑے بزرگ تھے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر حضرت نظام الدین اولیاء تک، تو یہ سب بزرگان دین جو تھے، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہمیں لٹریچر نہیں ملے گا، ان کی اپنی کوئی تحریریں یا اپنی کوئی کتابیں، بلکہ ابتدائی چشتی بزرگ جو تھے ان کے ہاں، یا جو چشتی جماعت خانے تھے ہندوستان میں بھی آغاز میں، تو وہاں پر تربیتی نظام کی خاطر اگر ٹیکسٹ کی ضرورت پڑتی بھی کبھی، تو اس میں ریکمنڈیشن، حتیٰ کہ سہروردی جو کام تھے تصوف کے اوپر، عوارف المعارف ہے جیسے حضرت شہاب الدین سہروردی کی، تو اس کو ٹیکسٹ کے طور پہ استعمال کر لیا جاتا تھا. اسی طرح آداب المریدین جو ہے وہ کی رہی ہندوستان میں اس حوالے سے استعمال، تو وہ چشتی سلسلے کی کتب نہیں تھی حالانکہ، لیکن یہ ایک ترتیب تھی آغاز میں. تو چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی جو ان کے حوالے سے کچھ اگر بایوگرافیز یا ملفوظات، ان کے پہلے جو بزرگ تھے حضرت معین الدین اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، تو ان کے حوالے سے منسوب کچھ اگر تحریریں کی بھی جاتی ہیں تو وہ بھی کنٹروورشل ہے ایک طرح سے، تو بہت آتھینٹکسٹی کے ساتھ ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. تو کوئی لٹریچر نہیں تھا ایز سچ، بہت ریئر تھا کہہ لیں. بلکہ یوں کہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں آ کے اگر ہم کہیں کہ اس دور کا تو پیچھے ہم نے عرفان کے حوالے سے جو لٹریچر ڈیولپ ہو رہا تھا پہلے، اس میں ہم نے ایک مخصوص روایت جو دیکھی تھی شطحات کی، تو ان کی بات ہم نے کی. شطحات کیا ہے، معارف اور شطحات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دور تھا، اس دور میں اس 1.5 صدی کے اندر کوئی لٹریچر اگر پروڈیوس ہوا بھی، تو وہ اگر آپ کہیں کہ اس کیٹیگری کو، ادب کی کو کیا کہیں گے، تو وہ ملفوظات ہم اس کے لیے بولتے ہیں ایک ٹرم، کہ باقاعدہ کوئی اس قسم کی پینشپ کا رواج نہیں تھا چشتی سلسلہ کے اندر کہ تحریریں لکھی جاتی یا کتب لکھی جاتی، بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے بھی شاید یہ کہ ان سے جب پوچھا جاتا تو یا وہ ویسے بات کرتے ہوئے ذکر کرتے کئی دفعہ کہ وہ کبراوی سلسلے کے بزرگ کی اکثر
بات کرتے ہوئے یہ بات سیف الدین جو بخرازی تھے، 13ویں صدی میں ہی ان کا وصال بھی ہے، تو ان کا ایک فکرہ وہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ ان کے مریدین جب پوچھتے ان سے، سیف الدین کبراوی سے، کہ آپ سے پہلے جو بڑے بزرگ ہوئے ہیں کئی، تو ان کی کچھ تصانیف ہوتی ہیں، تو آپ کی تصانیف نہیں ہے، تو وہ یہ فکرہ کہا کرتے تھے کہ اپنے مریدین کو کہ میری جو مصرے ہیں یا کچھ فکرے ہیں، وہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایک مصرع ایک ایک کتاب ہی ہے۔ اس قسم کی چیزیں بھی ان بزرگوں کے بارے میں کہی گئی، لیکن بہرحال چشتی سلسلے میں باقاعدہ تصانیف ہمیں ابتدائی جو چشتی بڑے بزرگ ہیں ان کے حوالے سے منسوب نہیں ملتی۔ تو پھر زیادہ ٹرینڈ جو حضرت نظام الدین اولیاء سے آنورڈ پیدا ہوا وہ ملفوظات کا تھا۔ ملفوظات آپ کیوں کہہ لیں کہ ملفوظات سے ہماری مراد ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس میں شام کے وقت خصوصاً لوگ بیٹھتے، مریدین بھی ہوتے، اور بھی لوگ جب آتے تو کوئی ان سے کچھ سوال کر لیتا تو اس کا ایک جواب کے طور پر بات ہو جاتی، کوئی گفتگو ہو جاتی۔ ان کے جو الفاظ تھے تو ان کے مریدین میں سے ایک بڑے معروف شاعر بھی اس دور کے وہ تھے، اور وہ حضرت امیر حسن سجزی جو ہیں، تو وہ امیر حسن جو تھے انہوں نے یوں کہہ لیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جو مجالس تھیں ان میں ہونے والی جو گفتگو تھی وہ سوالن جواباً اس انداز کے اندر اس کو اکٹھا کیا، اور وہ یوں کہہ لیں کہ ابتدائی تحریر چشتی سلسلے کی وہ سمجھی جاتی ہے، اور وہ بڑی اہم تحریر ہے۔ تو اس کا نام انہوں نے پھر فوائد الفواد جو ہے اسی تحریر کا، اور وہ اگرچہ انہوں نے حضرت امیر حسن نے اکٹھی کی وہ باتیں اور ان کو ریکارڈ کیا، کمپائل کیا، لیکن ایک خاص چیز اس میں ہے کہ اس کے حوالے سے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو ریویو کیا، اس تحریر کو، ان چیزوں کو وہ انہوں نے حضرت امیر حسن نے دکھائیں، اور انہوں نے کچھ کریکشنز بھی، بلکہ وہ جب انہوں نے دیکھی تو اس میں سے کچھ چیزیں مس تھیں، ٹیکسٹ میں چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے گیپس تھے کچھ تحریر میں، تو وہ بھی انہوں نے کریکشنز کروائیں۔ تو وہ فوائد الفواد جو ہے اس کی حیثیت جو ہے اس حوالے سے، اور اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہ اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حوالے سے کہ ان کی بھی خواہش تھی، اور انہوں نے بھی اس طرح کوشش کی تھی کہ ایک دفعہ کہ ان کی چیزوں کو میں ان کے ملفوظات کو اکٹھا کروں اور ایک مجموعے کی شکل میں لے کے آؤں۔ تو یہ ایک فوائد الفواد جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایک ریکمنڈیشن بھی ہے اس حوالے سے کہ چشتیہ سلسلے کی یہ ابتدائی جو ملفوظات ہیں، ایک تحریر ہے، یہ بہت کارآمد تحریر ہے اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے میں یہ بہت مطلب ہے، یہ سہولت کے ساتھ پڑھی جانے والی تحریر ہے کہ یہ سوال جواب کے انداز میں اس محفل کی باتیں ہیں، اس مجلس کی باتیں ہیں، یہ ملفوظات جو ہے اس کے کچھ خاص موضوعات تھے ان مجالس کے اندر جو باتیں ہو رہی تھیں اکثر، اس سے تھوڑے سے ہمیں موضوعات بھی سمجھ آ جائیں گے کہ چشتی سلسلہ جو تھا ان کے ابتدائی موضوعات کیا تھے، اور یہاں پر ہندوستانی تصوف کے موضوعات کیا ڈیویلپ ہو رہے تھے۔ اس میں ایک تو بہت اہم موضوع جو تھا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ آداب شیخ کے حوالے سے تھا، کہ جو شیخ ہے، جو بزرگ ہے، آپ کا مرشد ہے، جو اس کا ادب جو ہے، اس کے ساتھ وابستگی جو ہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مرشد کا جو ادب ہے، ان کے ساتھ جو وابستگی ہے،
تو ادب شیخ کے حوالے سے کافی چیزیں اس میں موجود ہیں، ان سے جو پوچھا جاتا اور اس پہ ان کا جو رسپانس تھا، تو ملفوظات کے اندر وہ بھی بڑی اہم چیز ہے دیکھنے کی۔ اسی طرح سما کے حوالے سے کافی گفتگو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس دور کے جو ان کے اپنے فیلوز تھے کہہ لیں، ان کے جو مریدین تھے ساتھ، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک ایمپتھی اور ہمدردی کا جو معاملہ تھا، تو وہ بھی اس کے اندر بڑا واضح ہمیں نظر آئے گا۔ تو فوائد الفواد ضرور آپ سب لوگ کوشش کریں کہ ہندوستانی اس دور کا جو معارف کا معاملہ ہے اور موضوعات جو تھے تصوف کے، ان کو سمجھنے کے لیے، اور ویسے بھی اس ان سرچ آف وزڈم کی جو آپ کی کویسٹ ہے اس کے لیے بھی، تو وہ فوائد الفواد کا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ تو وہ ملفوظات کا بڑا ایک اہم مجموعہ ہے۔ تو ابتدائی دور میں یوں کہہ لیں کہ کوئی بہت آرگنائز جیسے ایک آپ کوئی اپنا کتاب یا اس قسم کی تحریر کی بجائے تو ملفوظات کی ایک قسم جو ہے ڈیولپ ہو رہی تھی چشتی کے ہاں۔ تو اسی طرح فوائد الفواد، حضرت امیر حسن جو ہے وہ مطلب وہ بھی حضرت امیر خسرو کی طرح ہی ان کے مرید ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء سے میں نے ایک ان کا یہ ہجرا جو ہے وہ بھی شیئر کیا ہے، وہ بھی حسن ایست والے آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سے لوگ ان سے منسلک تھے، ان مریدین کی آگے چینز کیا ہے، وہ ایک تصویر کے اندر آپ سے شیئر ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کس طرح ان کا ڈسائپل بنتے ہیں ایک سلسلے میں یا دوسرے میں۔ جیسے انہی سے ہی پھر خلافت آگے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی ہے، اور ان سے آگے حضرت گیسو دراز کا، تو یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ اسی طرح حضرت امیر حسن ایک علیحدہ، حضرت امیر خسرو ہیں، اسی طرح برنی جو ہے ضیاء الدین برنی، تو وہ بھی ان کو بھی اسی طرح فیض ہے۔ اسی طرح حضرت برہان الدین غریب جو ہے دکن کے علاقے میں، وہ آگے ڈیولپمنٹ ایک ہوئی، تو وہ بھی ایک، تو اس میں ڈفرنٹ آپ کو نظر آئیں گے وہ، اور ہمارے وہ آگے کی گفتگو جو ہوا کرے گی اس میں بھی اس کی ایک خاص اہمیت ہے ان بزرگوں کا حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ جو ایک لنکیج ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے یہ فوائد الفواد جو ہے ملفوظات کا ایک مجموعہ، یہ بڑا اہم اس سلسلے کی اس دور کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے، ہندوستان میں معارف کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے، ہندوستان کے تصوف کو سمجھنے کے لیے، سلطنت پیریڈ کے ابتدائی 100 سال 150 سال جو تھے 13ویں صدی اور 14ویں صدی کا نصف اول، اس کے علاوہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ملفوظات کا ایک اور بڑا اہم مجموعہ ہے کہ جس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ملفوظات ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو جاتا تھا کہ پروونشل جو ایریاز تھے یوں سمجھ لیں، وہاں پر بھی جو مریدین ہیں یا پھر بعد میں آنے والے بھی اس سلسلے سے وابستہ لوگ بھی، اور ویسے بھی تصوف کی روایت سے وابستہ لوگ، تو ایک طرح ان ملفوظات کے ذریعے تو شیخ کی حضوری، جو پریزنس آف شیخ جو ہے وہ کسی حد تک، تو شیخ کی پریزنس کا ایک جو احساس ان ملفوظات سے آپ کو ملتا ہے وہ بڑا اس میں اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ان ملفوظات کو، ان کو پڑھنے کا۔ تو فوائد الفواد اس اعتبار سے بھی پڑھنی بڑی اہم ہے۔ اسی طرح ان کے بعد جو ان کے سلسلے کے آگے پھر ان کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تھے، جو بنے مین جو خلافت ان کی دہلی کے اندر، وہ تو ان کا یوں کہہ لیں کہ ان کے حوالے سے پھر ان کی مجالس کو بھی ملفوظات کی شکل میں آگے ان کے جو مرید تھے تو حمید قلندر جو تھے، انہوں نے خیر المجالس کے نام سے ان مجالس کی رویداد جو ہے اس کو محفوظ کیا اور ایک کتابی شکل کے اندر اس کو ڈھالا ان ملفوظات کو۔ تو وہ
حمید قلندر جو تھے وہ اس حد تک جو امیر حسن ہیں ان کی طرح بڑے شاعر بھی نہیں تھے اتنے، تو اس حد تک بہت زیادہ مطلب ہے وہ فوائد الفواد والی اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ملفوظات کا ایک بڑا اہم مجموعہ ہے۔ تو وہ یوں کہہ لیں کہ ان دونوں مجموعوں کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے دونوں کے مرشد جو ہیں تو ان کی ایک کمپیریزن بھی سامنے آتا ہے دونوں شخصیات کا۔ تو انہی کے ہی خلیفہ تھے آگے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی حضرت نصیر الدین چراغ بھی، تو ان کا ایک کمپیریزن بھی اس طرح مل جاتا ہے ان دو تحریروں سے، اور ان کی مجالس کے احوال بھی۔ تو یہ ایک بڑی اہم جو ملفوظات کی یوں کہہ دیں، تو ان ملفوظات کے علاوہ بعد میں پھر ان کے آگے خلیفہ جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے سید گیسو دراز جو تھے، ان کے ملفوظات بھی کہہ لیں وہ ان کے بیٹے جو تھے محمد اکبر حسینی، تو جوامع القلم کے نام سے وہ بھی انہوں نے بھی ان کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی تحریری شکل میں لے کے آئے، لیکن اس کے اندر زیادہ ان ملفوظات کے اندر تذکرہ، حتیٰ کہ وہ حضرت گیسو دراز سے بھی زیادہ تذکرہ جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہی ہے، اور زیادہ گفتگو وہی ریپیٹ ہوئی ہے جو فوائد الفواد کو ہی اسی کی ریپیٹیشن ہی آپ کو زیادہ نظر آئے گی اس میں۔ تو اسی طرح جس دور کے اندر یہ جوامع القلم لکھی جا رہی تھی اور یہ خیر المجالس جس دور میں کہہ لیں، تو حضرت نظام الدین اولیاء کی یوں کہہ لیں کہ ایک بایوگرافی بھی لکھنے کی، امیر خرد نے ان کی ایک بایوگرافی بھی مرتب کی، ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی تحریر انہوں نے ایک لکھی سیر الاولیاء کے حوالے سے، تو وہ اولیاء کی بایوگرافی کا ایک کام اس حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں یا تحریریں تھیں جن کی ہم نے بات کی کہ ابتدائی چشتی جو تھے ان کے ہاں ہم کو بہت زیادہ ریٹن لٹریچر نہیں ملتا، تو زیادہ شیخ اور مرید کے تعلق کے اوپر ہی، اور شیخ جو اکثر جو ابتدائی یہ 4-5 بزرگ تھے ان میں سے اکثر جو ہے سید تھے، لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا ان کے جو مریدین ہیں ان کے لیے اصطلاح شیخ ہی کی استعمال ہوتی رہی سید لکھے جانے سے زیادہ۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ حیثیت جو ان کی تھی ان کے تصوف کے اندر، ان کا جو ایک مقام تھا اس حوالے سے کہ اس کی امپورٹنس وہ کتنی زیادہ سمجھی جاتی تھی تصوف کے روایت کے اندر، کہ وہ سید ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اپنے یہ استاد ہونے کا جو مقام ان کا تھا اور شیخ ہونے کا جو مرشد ہونے کا مقام تھا، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی، ان کو شیخ ہی کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اس دور کا لٹریچر یوں کہہ لیں کہ پہلی، تو اس میں ملفوظات ہیں زیادہ اور کچھ بایوگرافی قسم کا کچھ کوشش ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ابتدائی جو ہمارا پہلے 100-150 سال کا سلطنت پیریڈ ہے اس میں چشتیز کے ہاں یہ ملفوظات کی ایک جو جنر ہے یہی زیادہ پروان چڑھی، اور بہت زیادہ آرگنائزڈ انداز میں، اور ان میں سے بھی بہت زیادہ اتھینٹک اگر کہیں تو وہ پھر فوائد الفواد ہی ہے، باقی سب کتب کے اپنے کچھ مسائل ہیں اس میں۔ تو اس دور کو کسی تحریر کی صورت میں سمجھنا اور شیخ کی پریزنس جو ہے ان مجالس کے اندر اور آج بھی اس پریزنس کو محسوس کرنا، تو الفواد کا مطالعہ جو ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک ریکمنڈیشن اس حوالے سے کہ اگر آپ لوگ اس تحریر کو اور اس ملفوظات کی اس مجموعے کو پڑھیں تو یہ بڑا کارآمد ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس سے ذرا آگے چلتے ہیں اور جو ہمارے اصل موضوع بھی ہے اس کے
یہ ایک اس دور کا ماحول جو تھا، اور ابتدائی جو دور ہے تو چشتی بزرگوں کا ہندوستان کے اندر اس دور کا جو ہمارے ہاں لٹریچر جو ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو کوئی تحریر بھی شیئر کروں گا، اور فوائد الفواد بھی میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، اس کو بھی ضرور آپ لوگ اپنے پاس پڑھیں اس کو۔ دوسری چیز جو آج کی نشست میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو 14ویں صدی کے دوسرے نصف سے آنورڈ تو 1450 سے آگے جو ہے، وہ 1350 سے آگے، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اب کچھ تحریر کا کام ہونا شروع ہوا، اور باقاعدہ آرگنائزڈ جو لٹریچر ہے، جس کے اندر یوں کہہ لیں کہ اب وہ پہلے مجالس کی طرح اس دور کا اور صوفیہ کا ان کے تھاٹس اور موڈز جیسے ملفوظات میں تھے، اب باقاعدہ تحریریں جو ہیں وہ سامنے آئی چشتیہ سلسلے میں بھی، حتیٰ کہ ان ملفوظات کے بعد آگے اس کے اوپر اس دور کے اندر پھر بڑی اہم جو 3 تحریریں جن کا خصوصاً آج ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وہی اہمیت کہ ہندوستان کا جو بنیادی مسئلہ تھا وحدت اور کثرت کا، اس کو کیسے رسپونڈ کیا جا رہا تھا، اور اس کو ہم نے کہا کہ وہ توحید کی روایت سے ہماری اسلام کی، اور فناح کا جو حضرت بایزید بستامی کے ہاں وہ اس کی ایک اس انداز میں ٹیکل کر رہے تھے وہ لوگ، تو اب کس چیز کے ہاں اس توحید کی روایت کو کیسے دیکھا جا رہا تھا، اور آگے لے کے اس کو چشتیز کیسے چلے ہندوستان میں، اور انہوں نے اس پہ کیا ڈیولپمنٹ کی۔ دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں آپ اس کو اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحدت الوجود کی جو ڈیولپمنٹ تھی ہندوستان میں، تو اس میں چشتیوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے، چشتیز اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو جس لٹریچر سے گزرنا پڑے گا، وہ اگر آپ کہیں کہ ہندوستان کا یہ جو دور تھا 14ویں صدی کا نصف آخر جو تھا خصوصاً، تو اس میں اس دور میں 3 بڑے اہم نام جو ہیں جن کا وحدت الوجود کے اوپر بڑا اچھا کام ہے، اور وحدت الوجود کو اس دور میں دیکھنا اب یہاں ہندوستان میں آگے کیسے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا نام جیسے میں نے کہا وہ شیخ مسعود بک ہے۔ وہ ان کی تحریر جو ہے میرات العارفین جو ہے، تو وہ بڑی اہم کتاب ہے اس حوالے سے کہ وحدت الوجود کے اوپر ابتدائی جو ایک چشتی جو ترتیب تھی، اس کے اندر اگر ایک ڈاکٹرائن کے طور پر کسی نے اس کو فردر ڈیولپ کیا اور آگے لے کے چلے، اور یہ مسعود بک جو ہے ان کی اہمیت کئی حوالے ہندوستان کے تصوف میں، لیکن بدقسمتی سے ہم ہندوستان کے باقی صوفیہ اور بزرگوں سے متعارف ہوتے ہیں، جیسے چشتیہ سلسلے میں بھی ہم اس روایت سے تو پھر بھی کسی حد تک آشنا ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے آگے جو یہ والی چین ڈیولپ ہوتی ہے کہ جس کو ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے بعد حضرت گیسو دراز جو ہیں، تو اس سلسلے سے تو اور اس سلسلے کی جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے تو ہم کسی حد تک متعارف ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی دیگر جو ڈسائپلز ہیں ان کی جو آگے چینز ہیں ان سے بہت زیادہ، یا ان کے جو کام ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ ہمارے ہاں نہیں ملتا۔ جیسے حضرت مسعود بک کی میں نے بات کی، تو ہو سکتا ہے اکثر لوگ جو ہیں ان سے متعارف نہ ہوں، جیسے باقی
صوفی بزرگوں کا ذکر آپ لوگوں نے سنا ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ان کا تذکرہ آپ نے ہو سکتا ہے اس انداز میں نہ سنا ہو۔ تو وہ حضرت مسعود بک کا جو معاملہ تھا جس کی ہم نے بات کی ابھی، تو کافی اور بھی سلسلے جن کی ہم نے بات کی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے، تو سراج الدین اخی جو تھے اس حوالے سے ایک بڑا نام ان کے بعد آگے ان کے مریدین میں سے، تو وہ ایک خاص سلسلہ ان سے بنگال کے اندر جو ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اسی طرح دکن کے اندر میں نے حضرت برہان الدین غریب کی بات کی، ان پہ ابھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر کافی کام ہونے لگ گئے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں ان کے کام، تو ان کے آگے فردر پھر مریدین۔ اسی طرح حضرت امیر خسرو سے اکثر لوگ متعارف ہوتے ہیں، اسی طرح امیر حسن جو ہے ان کا فوائد الفواد کے حوالے سے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس سے بھی کافی لوگ متعارف ہوتے ہیں، اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے آگے حضرت نصیر الدین چراغ اور حضرت گیسو دراز والی جو ایک چین ہے، تو ان کی بھی لوگ متعارف ہیں۔ ضیاء الدین برنی کا جو تاریخ کے اندر کام ہے اس سے بھی لوگ متعارف ہوتے ہیں، لیکن ایک چین ان کی پھر حضرت شہاب الدین امام کے ذریعے آگے حضرت نظام الدین اولیاء کی چل رہی ہے، اور اس کے اندر پھر حضرت شہاب الدین امام سے آگے حضرت رکن الدین، اور حضرت رکن الدین سے آگے شیخ مسعود بک جو ہیں، وہ 14ویں صدی کے دوسرے نصف کے اندر ہی دہلی میں ان کے حوالے سے بھی۔ تو اسی طرح فخر الدین زرادی ایک چینج یہ بھی ان کے حوالے سے آگے۔ تو ان سارے بزرگوں کے کام کی تفصیل ہے ویسے تو، لیکن مسعود بک کا اس حوالے سے ہم نے اور ان کی میراث العارفین کا تذکرہ اس حوالے سے کر دیا کہ چشتیہ سلسلے کی یہ باقاعدہ ایک تحریر جو ہے سب سے ابتدائی چشتیہ سلسلے کے اندر، جس کا موضوع خصوصاً وحدت الوجود ہے، اور وحدت الوجود کی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ سیشن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو آج صرف ایک لٹریچر کی اوور ویو کی حد تک ہم کیونکہ جا رہے تھے، تو اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو بہت آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کی ہوگی، ایک تو ان کی شخصیت تھی اور ایک ان کا وحدت الوجود کے حوالے سے سٹانس بھی۔ جیسے میں نے کہا کہ وحدت الوجود کی روایت ویسے بھی چشتیوں کے ہاں بھی اور ہندوستان کے اندر بھی ہم اس کے وحدت الوجود کے ایک یونٹی والا جو پہلو ہے وحدت والا، اس پہ ہماری زیادہ نظر ہوتی ہے۔ تو یونٹی آف بینگ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی وحدت الوجود کا ہی ایک لازمی حصہ ہے، جس کو آپ کیوں کہہ لیں کہ وہ ڈائیورسٹی آف نالج کا جو پورشن ہے یونٹی آف بینگ کے ساتھ، تو وہ جو کثرت علم ہے وحدت وجود کے ساتھ، یہ مل کے ساری وحدت الوجود کا ایک جو ڈیولپمنٹ تھی ہندوستان کے اندر بھی، تو وہ پہلو بھی بڑا اہم ہے۔ تو اس صوفیہ کے تذکروں میں اور ان کی جو ڈاکٹرائنز ہے اس کے حوالے سے بھی جب دیکھیں گے ہم، تو ہمیں وہ پہلو بھی بڑا زیادہ ایک تو اہم نظر آئے گا، اس کی تھیمیٹک سائڈ جو ہے۔ لیکن ایک جو بہت اہم چیز ان کے حوالے سے کہ حضرت مسعود بک جو ہیں، بک ایک جگہ ہے کہہ لیں، وہ بھی اس حوالے سے ان کو مسعود بک کہا جا رہا تھا، تو وہ بھی سنٹرل ایشیا سے آگے پھر ہندوستان میں آئے تھے، اور فیروز شاہ تغلق جو ہے اس خاندان کے ساتھ پھر ان کی آگے عزیز داری بھی رشتہ داری بھی تھی، ان کے کسی اعتبار سے وہ کزن بھی بنتے تھے، اور اس رائل فیملی کے ساتھ کی ایک ریلیشن شپ تھا، اور وہ اس اعتبار سے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ان کی لائف کو دیکھیں بھی پڑھیں بھی کہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ چشتیہ سلسلہ جو اس دور کے اندر سلطنت پیریڈ میں بھی
کہ وہ ان کی نظر میں تو صوفی کبھی درباری نہیں ہوتا والا ایک جو سٹانس تھا، کہ وہ حکومت کے ساتھ اور سلطنت کے ساتھ اور یوں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت جو تھی ان کی برقرار رہتی تھی. اور سہروردیہ کا معاملہ تھا کہ سلطنت کے ساتھ بھی، ایمپریس کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپ کی نوعیت ذرا اور طرح کی تھی، لیکن چشتیوں کا دربار کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیشن شپ میں نہیں جانے کا تھا معاملہ اس انداز میں. اور حضرت مسعود بخت کیونکہ تھے ہی خود اس دور کی رائل فیملی کے ریلیٹیوز میں سے اور عمرہ میں سے، تو ان کا بھی جو اب خاص انٹرسٹنگ یہ بھی تھا کہ اب وہ چشتی ہو گئے. اب اس سلسلے میں جس میں میں نے بتایا اب ان کی جو ایک چین آپ کے سامنے رکھی، تو وہ حضرت امام کے سلسلے سے آگے پھر اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ہی. تو اب وہ کیونکہ پھر چشتی مزاج کے مطابق وہ اسٹیٹ کے درباری کے طور پہ تو اب وہ نہیں چل پاتے. پھر دوسرا جو خاص معاملہ ان کے حوالے سے تھا کہ جو مقام تصوف کی روایت کے اندر یوں کہہ لیں کہ ہماری اور وحدت الوجودی روایت کے اندر منصور حلاج کا جیسے ہم پڑھتے ہیں، تو ہندوستان کے منصور حلاج اگر آپ کہیں تو وہ حضرت شیخ مسعود بخت کا جو معاملہ تھا وہ اس قسم کی شخصیت تھے. ان کی آپ زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے، اور وہ یوں کہہ لیں کہ منصور حلاج کی طرح اسی معرفت کی راہ میں، اسی توحید کے رستے میں شہید ہونے والوں میں سے بھی ہیں، انہی کی طرح ہی. اور اس کی برل اپنے کچھ نیریٹیوز ہیں، اس کی اپنی کچھ کہانیاں ہیں، کس انداز سے ان کا وہ شہادت ہوئی. تو اس کے اوپر لیکن بہرحال ان کی شہادت جو ہے ایک بہت اہم واقعہ تھا سلطنت پیریڈ میں تصوف کے حوالے سے. وہ عمرہ والا جو لباس جو تھا انہوں نے جب پہنا اس وابستگی کے بعد اپنے مرشد کے ساتھ، تو وہ اس کے اندر، اس لباس کے اندر وہ کمفرٹیبل نہ رہ پائے اور وہ حالت جذب میں پھر چلے گئے، اور اس سے وہ نکل کے پھر ان کے حوالے سے بھی کچھ شتات کا معاملہ جو تھا، ان کی جو ایکسٹیسی ہے، ان کا جو وجد ہے، اس کی بھی ایک اپنی لمبی داستان ہے سلطنت پیریڈ کے حوالے سے. اور فیروز شاہ تغلق کے دور کے اندر ہی انہیں پھر شہید کر دیا گیا. ان کی حضرت مسعود بخت کا جو معاملہ تھا، ابتدائی ان کا جو نیریٹو ہے ابتدائی دور میں ان کے حوالے سے، ان کے شہادت سے کچھ 1-1.5 صدی بعد جو ہے ان کی شہادت کی کہانی جو ہے وہ کچھ تحریروں میں پھر آنی بھی شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر اخبار الاخیار جو ہے ان کی عبدالحق محدث دہلوی کی، تو اس کے اندر جن ہندوستان کے اولیاء کی بایوگرافیز موجود ہیں اور ان کے حالات زندگی، اس میں بھی ایک بڑا ڈیٹیل اس کی داستان موجود ہے کہ حضرت مسعود بخت کی شہادت کیسے ہوئی. لیکن پھر بعد میں لیٹر پیریڈ میں 17ویں 18ویں صدی میں پھر مزید اس کے اوپر آگے جو فردر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی، تو اس کے اندر اور طرح سے مولانا عبد القدوس گنگوہی جو تھے، وہ بڑے معروف جو ہے چشتی بزرگ جو، تو ان کے ہاں بھی ان کا حضرت مسعود بخت کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ملتی ہے، اور بعد میں ان کے سلسلے کے لوگوں نے اس کو فردر ڈیٹیل میں اس واقعے کو بھی لے کے گئے. ابتدائی دور میں تو وہ ان کی وہ تفصیلات نہیں تھی وہاں پر، بلکہ حضرت مسعود بخت جو تھے، شیخ مسعود بخت، ان کا وحدت الوجود پہ جو ابتدائی کام ہندوستان میں اگر ہم کہیں تو وہ میرات العارفین جو ہے، تو ان کی انٹرسٹنگ بات اس حوالے سے بھی کہ منصور حلاج ہی کی طرح شہید کیے گئے اسی تصوف کی راہ میں، اسی عرفان کی راہ میں. ان کا سٹانس جو ہے، جو ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر 1-2 میں تصوف کے حوالے سے حضرت بایزید بسطامی والی ہی روایت،
تو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ حضرت یزید بستامی والی ٹریڈیشن کو ہی، وحدت کی، توحید کی، اسی روایت کو ہی آگے لے کے چل رہے تھے، اور چشتیوں کے ہاں اس کی بہت بڑی وہ مثال تھے۔ تو یہاں پر ابھی ان کے ہاں ابن عربی والا وحدت الوجود والا جو ایک صورتحال ہے، اس سے ذرا مختلف ہے ابھی معاملہ، اور ان کے ہاں ابھی وہی فناح کا جو ایک معاملہ ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے حضرت بایزید بستامی کی طرح، اور ان کی وحدت الوجود کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی کچھ تفصیلات میں ہم بہرحال جائیں گے اگلی نشست کے اندر۔ تو وہ ان کے ہاں ذرا زیادہ سٹرونگ ہے۔ ابھی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو پڑھنے کا ایک جو فائدہ ہوگا، میرات العارفین اگر کوئی اپنے طور پہ بھی اس کو دیکھے یا اس پہ کچھ چیزیں پڑھے، تو ہندوستان کے اندر وحدت الوجود کی اور توحید کی حضرت بایزید بستامی والی ہی روایت کی ابن عربی کے علاوہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے، تو اس لٹریچر کے اندر ہمیں وہ زیادہ ملے گی اور اس کو دیکھنے کا بھی ایک موقع ملے گا۔ تو توحید کی یہ روایت حضرت مسعود بخش ایک بڑا اہم نام ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ ہندوستان کے حضرت بایزید بستامی بھی ہیں، وہ ہندوستان کے منصور حلاج بھی ہیں، اور تصوف عاشقانہ کی روایت کی وجہ سے جو ہندوستان کے رزبہان باقلی کی طرح کی بھی شخصیت ہیں۔ تو یہ آپ اس کو حضرت مسعود بخش کی جو اور میرات العارفین جو ہے، اس حوالے سے ایک بڑا اہم لٹریچر ہے وحدت الوجود کی چشتی سلسلے میں جو ابتدائی ڈسکورس ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو یونٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ نو ڈاؤٹ حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ جو ملفوظات ہیں ان کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا، پہلے چشتیوں کے ہاں بھی، لیکن یوں اس طرح ایک ڈسکورس کی صورت میں، ایک آرگنائز تحریر کی صورت میں وحدت الوجود کا ایک جو یہاں پر معاملہ تھا وہ اس کی ایک ابتدائی تحریر کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں۔ اسی طرح انہی کے کنٹمپریریز میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ وحدت الوجود پہ بات کرنے والا جو نام ہے ان میں سے ایک حضرت گیسو دراز کا ہم نے ذکر کیا۔ تو حضرت گیسو دراز کا سٹانس ذرا کرٹیک والا بھی ہے، وحدت الوجود کو دیکھنے کا ایک اور انداز میں بھی وہ وحدت الوجود کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرا اہم نام وحدت الوجود کو اس دور کے اندر دیکھنے کا جو معاملہ ہے، تو وہ حضرت گیسو دراز کو ہم اگر دیکھیں تو وہ بھی اس پہ ان کی بھی تحریریں آگے سامنے آئیں گی، تو وہ بڑی اہم ہیں اور ضروری ہیں اس حوالے سے ان کی چیزیں بھی۔ پھر اسی طرح ایک تیسرا نام جو اس دور میں جن کا ذکر ہم نے کیا کہ وحدت الوجود پہ جو ابتدائی جو کام ہمارے یہاں ہندوستان میں سلطنت پیریڈ کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو وہ اشرف جہانگیر، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کا جو کام ہے وحدت الوجود کے حوالے سے۔ تو اشرف جہانگیر سمنانی جو ہے وہ یوں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اب اس سے ذرا مختلف معاملہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسعود بخش سے ایک ڈیفرنٹ پیٹرن ہے وحدت الوجود پہ، اور وہ زیادہ حضرت ابن عربی کا جو وحدت الوجودی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، اور اسی کو ہی فردر آگے لے کر اور اسی کی شرح کرتے نظر آئیں گے، اور اس کے بہت سٹانچ سپورٹر آپ کو نظر آئیں گے اشرف جہانگیر سمنانی جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے کام کو بھی دیکھنا، یوں کہہ لیں کہ وحدت الوجود کا سلطنت پیریڈ کے اندر اور تصوف کی روایت کو سلطنت پیریڈ میں، اور اس کے اوپر کچھ ڈسکورسز اور باقاعدہ تحریروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تین نام۔ تو اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ مسعود بخش جو ہے حضرت جنید بغدادی کی طرح
ان کی شخصیات بھی اور ان کا ایکسٹیسی کا معاملہ بھی اور فناح کی کیفیت بھی اور اس کا اس راہ میں پھر شہادت بھی، اس ساری کے باوجود ان کا تحریری کام بھی کافی ہے کہ اس دور میں، اور یہ ایک بڑی میرے لیے ہمیشہ ایک انٹرسٹنگ چیز رہی، ایک تو صوفیہ خصوصاً جو ریولوشنری صوفیہ تھے ہمارے صوفیہ کی روایت میں، کچھ انقلابی صوفیہ سمجھ لیں یا اس طرح کے جو ہمارے باغی صوفیہ تھے تصوف کی روایت پہ، تو یہ وجد اور ایکسٹیسی اور ڈرنکن صوفیہ کی جو ایک ٹریڈیشن ہم نے ہماری صوفیہ کی سکر کی روایت جس کی میں نے بات کی تھی، تو ان صوفیہ کے ہاں پھر آگے جب ہم لٹریچر بھی ان میں سے کسی کا اگر دیکھیں تو حضرت مسعود بخش کا یہ معاملہ بھی کہ اس سارے معاملے کے ساتھ ساتھ یہ اس قسم کی باقاعدہ تحریریں جو ہیں اور کتابیں بھی ان کی ہونا، یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ وہ ہم نے ان کی جو وہ والی کیفیت ہے، غیبہ کی کیفیت بھی پانا، ان کا ایبسنس والا معاملہ بھی، ما سوا اللہ سے ایبسنٹ ہونے کا معاملہ اتنا سٹرانگ ہونے کے باوجود، اس وجد اور ایکسٹیسی کے باوجود بھی وہ غشیہ والی سٹیٹ میں نہیں تھے کہ ان کے یہ معاملہ ساتھ جو ہے کہ تحریروں کا بھی قلم بند ہونا ان کا اور ان چیزوں کا بھی آگے جانا، تو یہ اس بات کی بھی ایک دلیل ہے کہ وہ اس ایبسنس کا جو ان کا معاملہ تھا اس میں ان کی یہ صلاحیت جو ہے، یہ بھی یہ شعور کی ہی ایک لہر تھی کہ جس کے اندر بہت کچھ وہ تحریر بھی کر رہے تھے، اور تحریری کام بھی ایک اہم لٹریچر بھی چشتیہ سلسلے کا ابتدائی اہم لٹریچر اس حوالے سے اور معارف کے حوالے سے، اور آگے وحدت الوجود کے اوپر ایک باقاعدہ سٹانس ان کا وہ بھی آگے جو اس کا معاملہ ہونا۔ تو اشرف جہانگیر سمنانی کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جو بنگال والی جو چین جس کا میں نے ذکر شروع میں آپ کو کیا کہ سراج الدین نقی جو تھے، حضرت سراج الدین نقی، تو اس سلسلے سے آگے جا کے ان کا سلسلہ نور قطب عالم کے ذریعے آگے جا کے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جو ہے تو وہ یو پی کے ایریے میں پھر، اور وہ ان کا ایک معاملہ اس میں جا کے اس سلسلے میں ہی حضرت نظام الدین والے میں ہی ایک لنکیج وہاں سے بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کا۔ تو اب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جیسے ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ ابن عربی والا جو وحدت الوجود کا ایک خالصتاً جو تصور ہے اس پہ بات آگے ہوگی بھی اگلی نشستوں میں، تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جو ہیں وہ اصل میں اس سٹانس کے سپورٹر ہیں اور اس کے اوپر دلائل ان کے، اور اس کو بڑی ہندوستانی ماحول کے اندر اور یہاں کے سلطنت پیریڈ کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ اسی رخ کے اوپر، یہ ان کا بڑا اہم کام ہے۔ تو اسی طرح کشمیر کے اندر علی حمدانی کا بھی ان کا بھی وحدت الوجود کے حوالے سے کام، لیکن ہم جیسے چشتیہ سلسلے کے حوالے سے ان تین بڑے کنٹمپریریز کی بات ابھی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، تو یہ اس میں بڑا اہم ہے۔ یہ دو پوائنٹ جس پہ ہم نے اس پہلے ہاف میں اپنی آج کی گفتگو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گئے، تو اس سیشن میں بریک کرنے سے پہلے کہ ہم نے ابتدائی چشتی دور کے اندر جو جنرل انٹروڈیوس ہوئی ملفوظات کی، اس کا ایک معاملہ بھی آپ کے سامنے کچھ کی حد تک ڈسکس کیا، پھر وحدت الوجود کی اور عرفان کی ہماری روایت جب ایک آرگنائزڈ لٹریچر کی شکل اختیار کر رہی ہے اور خصوصاً چشتیوں کے ہاں بھی، اس میں 3 جو اہم نام ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ شیخ مسعود بخش جو ہیں اور حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جو ہیں اور حضرت گیسو دراز کا اس پہ وحدت الوجود پہ سٹانس ان بزرگوں کا کیا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اس کی چیز رکھی، ایک تھوڑی سی بات کر کے کہ ہم بریک کی طرف پڑھتے ہیں یا پھر اس کو بریک کے
بعد ہی اس کو بھی ذکر کر لیں گے، میرا خیال ہے وقت ہو گیا تھوڑا سا.